Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. मुस्लिम दुनिया फ्रांस से खफा है। तुर्की के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म धड़ाधड़ बयानात दे रहे हैं फ्रांस के कार्टून्स के मसला पर। उसके साथ साथ मिडल ईस्ट में कई जगह पर बाइकॉट हो रहा है फ्रेंच गुड्स का, और ये फ्रेंच गुड्स का बाइकॉट अक्रॉस द ग्लोब है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर। और आज के सुपर चैट लाइव में बातचीत हम करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई दूरी अपोजिशन पार्टियों और फ़ौज के बीच में। क्या ये दूरी सिर्फ बाजवा और अपोजिशन की है या फ़ौज की भी है? इस पे बातचीत करेंगे। यूएस इलेक्शन अब बिल्कुल सर पे आन पहुंचा, उस पर भी बातचीत होगी। सुपर चैट लाइव ताहिर गोरा के साथ आप देख रहे हैं। आज मंडे के रोज़ अक्टूबर 26 भारत के समय के मुताबिक रात के 10 बजे हैं। कनाडा, टोरंटो, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क का समय 12:30 PM है। और आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपको एक बार फिर याद कराते हैं, टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। फेसबुक, ट्विटर और हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस को भी लाइक और फॉलो कीजिए। एजेंडा एज़ यूजुअल बहुत लोडेड है और सुपर चैट में आपके क्वेश्चंस, आपके कंसर्न्स और आपके कमेंट्स आपके साथ हम चैट करेंगे। और यही सुपर चैट का मकसद है, आप हमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। और हमारा जो पेपॉल का अकाउंट है paypal.me/Tag TV इंटरनेशनल पर आप 24/7 अराउंड द क्लॉक हमें कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। अब हम मुद्दे की तरफ, आज के एजेंडे की तरफ आते हैं। जैसा कि तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने अपने बहुत ही गुस्से का इजहार फ्रांस के साथ किया। तुर्की का ये कहना है कि फ्रांस के सदर को अपना मेंटल चेकअप कराना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ को देखना चाहिए। उधर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट फ्रांस में हो रहे हैं। और सैमुअल पैटी जो एक टीचर थे जिनका मर्डर किया, जिनको बिहेड किया एक चेचन बैकग्राउंड के मुस्लिम फ्रेंच स्टूडेंट ने, और फिर बाइकॉट चल रहा है बहुत सारी जगहों पे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शेल्फ्स में से चीज़ों को हटाया जा रहा है जो फ्रेंच गुड्स हैं। मिडल ईस्ट के कुछ स्टोर्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये गदा का एक प्रोटेस्ट है पैलेस्टाइन से। और फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मैक्रोन के प्रेसिडेंट फ्रेंच के जो पोस्टर्स हैं बना के वो जलाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि आपने, यानी फ्रेंच को कह रहे हैं कि आपने डिलिबरेटली मुस्लिम्स को जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स है उनको आपने हर्ट किया। तो ये है सिचुएशन। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप सब जानते हैं कि हैब्डी चार्लो जो कार्टून्स थे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की शख्सियत के हवाले से बहुत साल पहले सामने आए, बहुत उस पर हंगामा हुआ। और उसके बाद जो वहाँ का सटायर का मैगज़ीन है उस पर अटैक हुआ और 13 के करीब लोगों को मारा गया। और इससे वाबस्ता बहुत सारी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट्स हो चुके हैं। और रिसेंटली एक चेचन बैकग्राउंड के फ्रेंच मुस्लिम स्टूडेंट ने अपने ही टीचर को, जो अपनी क्लास में दिखा रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने मुल्क फ्रांस के लॉस के तहत, तो उनके स्टूडेंट का और उनकी कम्युनिटी का ये कहना है कि हमें किसी किस्म का कोई रिस्पेक्ट फ्रेंच की या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं हो सकती व्हेन इट कम्स टू प्रॉफेट मोहम्मद। ये सिर्फ कम्युनिटीज़ का नहीं कहना, बल्कि टर्की के प्रेसिडेंट भी यही कहते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं, और मुस्लिम दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अपनी जगह पर
بہت ہی ٹالرنٹ شخصیت تھے. میں بار بار ایک بات یہاں پہ بھی کوٹ کر رہا ہوں, پہلے بھی کوٹ کرتا رہا ہوں کہ ایک عورت ان کے زمانے میں ان کے اوپر ڈیلی کوڑا پھینکتی تھی, ان سے ایگری نہیں کرتی تھی, اتنا بڑا آفینس کرتی تھی. ایک دن کوڑا اس نے نہیں پھینکا تو پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم اس کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے, میں ورڈ ہوں کہ آج آپ نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا. تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی اپنی طرف سے گارنٹی تھی فریڈم آف ایکسپریشن کی, مگر بدقسمتی سے ہم شاید ایج آف انٹالرنس میں لیو کر رہے ہیں, اور جو پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی اپنی ٹیچنگز ہیں ان سے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لیڈر اور لوگ ان سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم آج ہمارے بیچ میں رہ رہے ہوتے تو وہ یقینی طور پر اس طرح کی حرکتیں برداشت نہ کرتے. لیکن اب ہم کیا کریں کہ ہر چیز پولیٹیسائز ہو رہی ہے, ہر چیز کو ایموشنلائز کیا جا رہا ہے. جب پولیٹیکل لیڈرز ہیڈ آف دا اسٹیٹس ایموشنلائز کریں گے, اپنی پالیٹکس ان کے بیچ میں کریں گے. عمران خان جو پاکستان میں سیویئر پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اس پہ وہ ڈسٹریکشن کریں عوام کی اور اس پہ بات چیت کریں. اور اس میں ضروری ہے کہ کمیونٹی لیڈرز اکراس دا گلوب, خاص طور پر مسلم کمیونٹی لیڈرز بتائیں کہ ٹالرنس کتنی ضروری ہے. جتنی انٹالرنس کا مسلم کمیونٹیز کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے وہ بدقسمتی سے خود اس کا مذاق کا نشانہ بھی بن رہے ہیں اور ریاکشن کا بھی شکار ہیں. لیکن یہ باتیں بڑی گمبھیر ہیں. میں سپر چیٹ میں آج آپ سے اس پہ کھل کے باتیں کروں گا, اور اس سے پہلے کہ میں بات چیت کو آگے لے کر چلوں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں سپر چیٹ میں کویسچنز بھی بھیج رہے ہیں, ہمیں کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح ہمارے paypal.me/Tag TV International پر بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کے میں کویسچنز بھی ان سینسٹیو ایشوز پر لوں گا, لیکن آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ کویسچنز اس سینسٹیو ایشو پر جب بھی آپ فارمیٹ کریں تو سیولائزڈ ہو. میں آپ کا اس سلسلے میں بہت دھنیواد, بہت شکر گزار ہوں گا. اور اب میں بات چیت کو آگے لے کر جانے سے پہلے عمران خان نے جو یونائٹڈ نیشن میں پچھلے سال اسی مسئلہ پہ جو بات چیت کی, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ میں بات چیت آپ کے ساتھ اس ویڈیو کلپ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. The prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had the stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. تو عمران خان ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں انٹالرنس کو یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ. ہم ایج آف انٹالرنس میں جی رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہم اس 21ویں صدی میں موونگ فارورڈ ہوں. ہم اپنی مسلم امہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو برداشت نہ کریں, بجائے یہ کہ ان کو عادت ڈالی جائے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بار بار وہ واقعہ اس عورت کا یاد دلاتا ہوں جو انہوں نے پھینکا تھا کوڑا کرکٹ پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم پر. جب ایک دن نہیں پھینکا تو آپ ان کے گھر گئے.
لیکن مسلم لیڈرز چاہے طیب اردگان ہوں، چاہے پرائم منسٹر عمران خان ہوں، چاہے اور ہوں، میں ان سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کا ہی انٹالرنٹ ہونا جسٹیفائی ہے؟ جب دوسرے لوگوں کو آپ کافر کہتے ہیں، انفیڈلز بولتے ہیں، اور ان کے لیے اتنے بڑے بڑے ورڈز برتتے ہیں، آپ خود عمران خان اور طیب اردگان ہندوتوا اور ہندوازم کو للکارتے رہتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کیا ان کی فیلنگز ہرٹس نہیں ہوتی؟ تو کیا یہ ون وے ٹریفک ہوگا کہ صرف عمران خان، طیب اردگان اور ان جیسے لوگوں کا پالیٹکس بھی چلتا رہے اور ان کی فیلنگ بھی ہرٹ نہ ہو، مگر یہ دنیا کی فیلنگز ہرٹ کرتے رہیں؟ ان کو یہ بھی تو ٹیچ کرنا ہے کہ یہ کافر کا ورڈ ڈکشنری سے نکالیں، یہ ریسپیکٹ، میوچل ریسپیکٹ، یہ ون وے نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے کمیونٹیز کو، مسلمز کو ایلیویٹ کریں اور ان کو اس ماڈرن دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل کریں، یہ آج کی 21ویں صدی میں بھی ان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور صرف اپنی ریسپیکٹ اور اپنی ہی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرسچن برادری کے برتن الگ رکھے جاتے ہیں کہ وہ ان برتنوں میں کھا پی نہیں سکتے۔ ایون جو مسلم مائنورٹیز ہیں ود ان اسلام پاکستان میں شیعہز اور احمدیز کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ کافر شیعہ کافر اور احمدی تو آفیشلی کافر قرار دے چکے ہیں، اور جو بیچارے وہاں پہ ہندو اور سکھ رہتے ہیں ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کوئی اسٹیٹ کا ریئیکشن نہیں۔ عمران خان کا ٹویٹر کچھ نہیں اس وقت بولتا، لیکن اب جب سے یہ واقعہ فرانس میں عمران خان کا ٹویٹر بولی جا رہا ہے، ہم اس ایج آف انٹالرنس میں جی رہے ہیں، یعنی 21ویں صدی میں جب چیزوں کو مزید ماڈرن ہونا تھا، جب سوشل میڈیا آگے آ چکا ہے اور بہت ساری انلائٹنمنٹ ہونا تھی، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز ہیں ان کو اگنور کرنا تھا اور گرو اپ ہونا تھا، ہم اس میں ہمارے لیڈرز، ہماری کمیونٹی کے لیڈرز اور اسلامک سینٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے برداشت نہیں کرنا۔ کیا فرق پڑنا ہے ان چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس سے؟ ویسٹ جس میں ہم رہتے ہیں، خود عمران خان نے اپنی سپیچ میں ذکر کیا کہ پرافٹ جیسس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اتنے جو ڈیروگیٹری، اتنے کامیڈی موویز آ چکی ہیں، کرسچنس ڈونٹ فیل گڈ۔ لیکن ٹالرنس ہے، ہماری اپنی جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی دیویوں کے خلاف اتنی بدتمیزانہ باتیں ہوتی ہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ٹالرنس ہے۔ پروٹیسٹ ضرور آتا ہے لیکن کوئی قتل و غارت نہیں ہوتا، ٹالرنس ہے۔ یہ جو ایج آف انٹالرنس ہے، اس میں ہم ہی کیوں اتنے ایکٹیو ہیں، یعنی مسلم کمیونٹی کے لوگ؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی افسوسناک صورت ہے۔ اس سے مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کتنا وائلنس ہم کریٹ کر لیں گے اور کتنا وائلنس ہم سہ لیں گے جواب میں، اور دنیا کو کس طرف لے کر جائیں گے؟ عمران خان، طیب اردگان تو اپنی پالیٹکس کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پر جو اسلامک سینٹر اور اسلامک کمیونٹیز ہیں، بھارت میں رہتے ہوں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، ان کو تو سوچنا ہے کہ یہ ٹینشن کس حد تک وہ آگے کھینچ سکتے ہیں اننیسیسریلی۔ پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی ٹیچنگز کے خلاف ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے فرانس میں پھر سڑک پہ باہر نکل کے مسلم کمیونٹی، یہاں کینیڈا میں بھی اور پوری دنیا میں، جب بھی ان کو میس گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے، کوئی جگہ نہیں ملتی تو سڑک کو بھی بلاک کر لیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، وہاں پہ بھی سڑک کو بلاک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کووڈ کا زمانہ ہے، لیکن جب ٹینشنز ہوں تو جلوس نکالنے والے، پروٹیسٹ کرنے والے بھی کووڈ کی پرواہ نہیں کرتے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہ فرینچ کا اینتھم سامنے آ کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ٹینشن رائز تو ہوگی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ جس میں مسلم کمیونٹی فرانس میں ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہے سڑک پہ باہر نکل کے، اور دوسری طرف سے فرینچ جو ہیں وہ آ کے ایک طرح سے کنفرنٹ کر رہے ہیں، نیشنل اینتھم پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرانس میں جو بڑے بڑے پروٹیسٹ دیکھے ہیں اس بار، اور پریزیڈنٹ میکرون جیسے بہت ہی جو سینٹر رائٹ کے
جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں جو بہت سمپتھیٹک ہیں آل کمیونٹیز کے لیے, ان کو بھی یہ کہنا پڑا کرائسس ان اسلام. بہرحال میں اس ویڈیو کلپ کو جو وائرل ہوا ہوا پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی کمنٹری کو آگے لے کر جانے سے پہلے. وہ جو انٹالرنس بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلم کمیونٹیز کی طرف سے, ایسی انٹالرنس جس کا پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم نے کبھی بھی جس کا پرچار نہیں کیا تھا, اس کا اب ریاکشن بھی سامنے آ رہا ہے. سوچنا ہوگا مسلم کمیونٹیز کے لیڈرز کو کہ کیا انہیں پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی ٹیچنگز پہ چلنا ہے یا اپنا ہی ایک انٹالرنٹ کلچر آگے لے کر جانا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے میرا مسلم کمیونٹی کے سبھی لیڈر سے ہے, چونکہ زمانہ آگے جاتا ہے پیچھے نہیں آتا. اگر پیچھے کی طرف گیئر لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ریاکشن جو بھی آپ نے اس وائرل ہوئے ویڈیو میں دیکھا یہ بڑھے گا سیڈلی. وہ جو ہارمونی جس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے پولیٹیکل کارڈز کھیلتے ہوئے عمران خان اور اردوغان جیسے شیلو اینڈ ہالو لیڈرز, وہ ہارمونی ان فیکٹ بلڈ نہیں ہوگی, بڑھے گی. چونکہ دوسرے یہ سوال اٹھائیں گے کہ پھر کیا آپ کی رسپیکٹ صرف ون وے ہوگی, آپ نہیں کریں گے, آپ ورڈ کافر کو نکالیں گے اپنی بھاشاؤں میں سے یا نہیں. یہ سوال ہے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور یہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہوگا. میرے نزدیک پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم بہت ہی رسپیکٹیبل اور بہت ہی عظیم ہستی ہیں, لیکن جہاں دنیا کو ان کی عزت کرنی چاہیے وہاں مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ جو دوسرے دھرموں کی اتنی ہی رسپیکٹفل پرسنالٹیز ہیں, چاہے رام لارڈ ہوں, چاہے گرو نانک جی ہوں, چاہے جیسس کرائسٹ ہوں, چاہے موزز ہوں, چاہے کوئی بھی ہستی ہو, بدھا ہوں, ان سب کی رسپیکٹ ان کی طرف سے بھی اسی لیول کی آئے گی تو بات بنے گی. لیکن اس کے باوجود رسپیکٹ ایکول ہوتی ہے. رسپیکٹ کرنے کے باوجود یہ بات طے کرنا ہوگی مسلم کمیونٹیز کو کہ ٹالرنس اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوگی. اس کے بغیر کسی قسم کی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ آپ دوسروں سے ڈیمانڈ کر سکیں. بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے. دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ جو اس وقت کی رائزنگ ٹینشن ہے فرانس میں وہ آگے کیسے جاتی ہے. چونکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں دنیا بھر کے میڈیا سے کہ فرینچ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے, اور اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور مچتا ہے اور اکنامک بائیکاٹس ہوتے ہیں. ان بائیکاٹس کو, اس شور شرابے کو جو فری ورلڈ کے کنٹریز ہیں وہ کتنا برداشت کر پاتے ہیں, ان کے لیفٹ ایلیمنٹس یا ان کی جو بزنس کارپوریشنز ہیں وہ کتنے بڑے دھچکے برداشت کرتے ہیں یا اپنے کانسٹیٹیوشن اور پرنسپلز پر کھڑے رہتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے میں مسلم کینیڈین آف ہندو ہیریٹیج کے ہونے کے ناطے کینیڈا کے کانسٹیٹیوشن کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریسپیکٹفل ہوں, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ایک کینیڈین ہونے کے ناطے میری فرسٹ پرائرٹی کیا ہے, میری ٹالرنس کیا ہے. یہی ہر
सिटीज़न का, चाहे उसकी कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड हो, चाहे उसकी जितनी चाहे वेरिएशंस हो उसकी आइडेंटिटी की, उसमें उसको डिसाइड करना है कि वो किस तरह अपने माशरों में जहाँ कहीं भी वो रह रहे हैं एक सिविलाइज सिटीज़न के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, किस तरह सोसाइटी को आगे लेकर जा सकते हैं। हारमोनी इंटॉलरेंस से नहीं आती, सिविलाइज बिहेवियर से बनती है। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। सुपर चैट लाइव में आज हमारे साथ सुपर चैट में शरीक हैं, आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस भी आ रही हैं, कंसर्न्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं। जल्दी हम उनको लेना शुरू करेंगे। और मैं इस एज ऑफ इंटॉलरेंस के हवाले से जो बातें कर रहा था उसको मैं जोड़ता हूँ अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो चल रही है, एक तरह से उथल पुथल या इंटॉलरेंस, चूँकि वहाँ की आर्मी इंटॉलरेंट नहीं करती वहाँ के निज़ाम में डेमोक्रेसी को। सुपर चैट में मैं इस पे तबसरा करने से पहले आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि आप हमारे पेपॉल के अकाउंट paypal.me/tagtv international पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक लिंक आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। 24/7 आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी तमाम कंट्रीब्यूशंस, तमाम छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। हम उस एज में भी जी रहे हैं जब दुनिया के बड़े से बड़े मीडिया आउटलेट्स अपने सपोर्टर्स की मदद से ही अब आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में ऊपर तले अपोजिशन के जलसे हो रहे हैं, और जो कल ही जलसा हुआ कोयटा में, उस जलसे में बहुत ही धुआंधार बातें हुई। और इमरान खान जो अपनी इंटॉलरेंस शो करते रहते हैं, और ये सिर्फ पॉलिटिकल कार्ड नहीं खेलते, ये एक तरह से नए नए मुसलमान हुए हैं, तो इनको कुछ ज़्यादा ही बोलने का शौक़ है, बग़ैर इस्लाम को, बग़ैर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स को समझे बगैर ये बोलते रहते हैं। मगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ खुल के क्या कहते हैं इमरान खान के हवाले से, देखिए और सुनिए। कोयटा के जलसे से कल से उनकी तकरीर का एक वीडियो क्लिप। इमरान खान साहब, आप तो सियासत के मैदान में नाबालिग हो। बार बार कहता हूं मैं कि हमारा आपके साथ मुकाबला है ही नहीं। हमारा मुकाबला आपके लाने वालों के साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारा मुकाबला रियासत चलाने वालों के साथ है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। साकिब निसार का एनआरओ ना तुम्हें बचा सकेगा और ना अलीमा खान को। तुम जिसके पीछे चाहे छुपो, फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदनुमानी ना सिर्फ खुल के रहेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी, आटे और अद्वियात की कीमतों में इजाफे से अवाम को पहुंचने वाले नुकसान के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तुम्हें जमान पार्क में करोड़ों रुपए की नई तामीर की लागत का हिसाब देना होगा। तुम्हें बनी गाला की मनी ट्रेल देनी होगी। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बड़के मारना और धमकियां देना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तुम और तुम्हारे हर करप्ट साथी को हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान को वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ। वो ये कहते हैं कि तुम इस सियासत की मैदान के बच्चे हो और तुम्हें लाया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद तुम एहतसाब से नहीं बच सकोगे। तुम जो लोगों के साथ बुरा कर रहे हो और पाकिस्तान की आवाम को जिस तरह धोखे में रख रहे हो, तुम बच नहीं सकोगे, तुम्हें भी उसकी सज़ा मिलेगी। नवाज़ शरीफ का जो सख्त लहजा है, मैं कई बार कह चुका हूँ, जो मुसलसल सामने आ रहा है, ये ऐसे नहीं है।
نواز شریف کے ساتھ بھی پاکستان آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. ان کا یہ لہجہ ایسے نہیں ہے. کویشچن بھی آنا شروع ہو گئے. جمعہ خان جی کا کویشچن ہے, وائی پاکستانی احمدیہ مسلم نان مسلمس, وائی ڈاکٹر عبدالسلام نان مسلم, ڈاکٹر عاطف میاں نان مسلم, مسٹر پرائم منسٹر عمران خان. ان سے کویشچن ہے یہ جمعہ خان صاحب کا بیسیکلی تو. لیکن بہرحال میں اس وقت سامنے ہوں, میں آپ کو ضرور جمعہ صاحب اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کو بھی اس کا جواب پتہ ہے. وہی انٹالرنس ہے کہ جس کا ذکر عمران خان اپنے ٹویٹس میں, اپنے ویڈیو کلپس میں کر رہے ہیں فرانس کے خلاف, انٹالرنٹ ہو کے, وہی انٹالرنس ہے کہ بھئی ہمیں صرف آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, باقی احمدی بھی کافر ہیں, شیعہ بھی کافر ہیں, ہندو بھی کافر ہیں. یعنی کافر کا مطلب ہے ڈینائل. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خود شاید کافر ہیں, عمران خان ٹائپ لوگ جو خود اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں. میں یہ بار بار کہتا ہوں. ان کی حماقتوں اور جہالتوں کی وجہ سے مسلم امہ جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی. مسلم امہ کو اب خود سے طے کرنا ہے کہ ان جیسے جاہل لیڈروں کی جہالتوں سے باہر نکل کے خود کو 21ویں صدی میں لانا ہے اور پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی ٹیچنگز پر عمل کرنا ہے. اور وہ ٹالرنس کی ہیں. اسلام میں بہت ساری پرسنالٹیز رہی ہیں. میں صرف اور صرف پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کا فین ہوں. باقی جتنی پرسنالٹیز ہیں مجھے پتہ ہے ان کے کیا کیا ایشو رہے ہیں. پرافٹ پیس بی محمد پیس بی اپون ہم, پرافٹ محمد وہ اپنی جگہ پر ایک پروگریسو ہستی تھے اور ان کو اس طرح کی انٹالرنس کی پرواہ نہیں تھی. مگر عمران خان کو پرواہ ہے چونکہ یہ چھوٹے لوگ ہیں, بہت ہی چھوٹے قد کے لوگ ہیں اور یہ پالیٹکس کھیلتے ہیں پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کا کارڈ لے کے. تو بہرحال احمدیہ بھی آپ نے پوچھا, احمدیہ بھی نان مسلم ہیں, سبھی نان مسلم ہیں. تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا پاکستان اور پاکستان جیسے ملکوں میں. یہ اپنے آپ کو اور پیچھے کے زمانوں کی طرح بدقسمتی سے دھکیلیں گے. اور بھی کویشچن آ رہے ہیں ہمارے ساتھ, کمنٹس بھی آ رہے ہیں. ہیمنت ددوال جی ہر بار کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, ہر بار کویشچنز بھی آتا ہے ان کا اور باقاعدگی سے شو دیکھتے ہیں. ایسے بہت سارے ساتھی ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں ان سب کی تمام طرح کی کنٹریبیوشنز کا. کویشچن ہے ان کا کہ پلیز تھرو سم لائٹ آن افیکٹس آف پاک پالیٹکس نواز شریف ورسز باجوہ اینڈ ISI آن انڈیا. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے احمد جی. دیکھیے اس وقت جو پاکستان کی پالیٹکس چل رہی ہے, نواز شریف بالکل اب کھلے طور پر باجوہ اور ISI کے اس جو ہیڈ ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف ہو گئے ہیں. مسلسل بول رہے ہیں, اب تو اوپر تلے بول رہے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کم از کم باجوہ اور جنرل فیض حمید اور نواز شریف تو ایک ساتھ نہیں چل سکتے. نواز شریف یا آلٹرنیٹ پولیٹیکل سیٹ اپ پاکستان میں آئے گا, یقیناً آئے گا. اس کے آنے کی پاسبلٹی کے بغیر نواز شریف اتنے دھڑلے سے ٹی وی پہ باتیں نہیں کہہ سکتے تھے. ان کے پیچھے وہ ایلیمنٹس ضرور ہیں جو آرمی کے اندر ہی ہیں. آف کورس پاکستان آرمی کے اندر ایک بہت بڑا رفٹ ہے. ایک گروپ ہے جو چائنا کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور کلیئرلی لگتا ہے کہ چائنا کے جو لوگ ہیں پاکستان آرمی کے اندر وہ نواز شریف کی بیک پہ ہیں. سعودی عرب کے جو حامی لوگ ہیں وہ بھی نواز شریف کی بیک پہ ہیں. اور عمران خان بس اب ٹویٹر پہ بولنے کے اور اپنی ویڈیو ریلیز ہی جاری کرنے کے ایک طرح سے مختار رہ گئے ہیں اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹیں گے. مگر اس ساری چینجز سے انڈیا پہ کیا فرق پڑے گا, یہ بھی ہیمنت صاحب آپ کے کویشچن کا ایک حصہ ہے. تو انڈیا کو پاکستان کے اس طرح کے مسائل سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں, لیکن آف کورس ایک نیبر ہونے کے ناطے کنسرن بھی ہے. عمران خان کا جو نیریٹو رہا وہ بہت ہی انسلٹنگ تھا, لیکن وہ انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, نہ بگاڑ سکتے ہیں. بس وہ بولتے رہے. اگرچہ اب اپوزیشن کی پارٹیز کہہ رہی ہیں, جب مولانا فضل الرحمان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا, نواز شریف نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو کشمیر کی اسٹرگل ہے اس میں عمران خان نے
انفیکٹ انڈیا کے سارے مطالبات مان لیے سب کچھ بولنے کے باوجود، لیکن ہم ہوتے تو ایسا نہ کرنے دیتے. یہ پولیٹیکل کارڈز ہیں. بہرحال پاکستان آرمی کے ان سرکلز کو بھی جو عمران کے پیچھے ہیں، جن کا سروائیول ہی انڈیا بیشنگ اور سروائیول ہی کشمیر پہ ہے، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اب اگر جو تبدیلیاں آئیں گی فیوچر میں، ہیمن صاحب اور باقی ساتھیوں، پاکستان میں جو آف کورس آنا ہے، اکانومی برباد ہے پاکستان کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، تو انڈیا کے ساتھ تعلقات میں یہ تو نہیں کہتا کوئی بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے، مگر انڈیا اپنے طور پر اپنے انٹرسٹ کو واچ کرے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کا جو بھی سیٹ اپ بنے اسے یہی چاہے گی، جس میں گلف سٹیٹس بھی ہیں، ویسٹرن ورلڈس بھی ہیں، کہ پاکستان اپنی پراکسی ٹیررزم کشمیر میں بند کرے. فیٹف کی ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے. تو ان چینجز کے آنے سے انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر کے اسپیکٹ سے انڈیا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور انڈیا اپنی طرف سے ڈیفینڈنٹ ہے. یعنی پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی اگر پراکسی ٹیررزم چلے گی تو اس کو ڈیفینڈ وہ بہت اچھی طرح سے کر بھی رہا ہے اور کرنا جانتا بھی ہے. لیکن اگر اچھی تبدیلیاں آئی تو ہو سکتا ہے فیوچر میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے. اور جو نان سینس لینگویج ایٹ لیسٹ یوز ہو رہی ہے عمران خان کی طرف سے، جو دونوں طرفوں کی عوام اور پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کڑواہٹ پیدا کر رہی ہے، وہ شاید کم ہو جائے. وہ فیوچر میں ایک اہم اسپیکٹ ہے. اور بھی کویسچنز آ رہے ہیں، کمنٹس بھی آ رہے ہیں، آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور paypal.me/tag TV انٹرنیشنل پر آپ ہمیں 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہی صاحب کا کویشچن ہے، اینی ون از بیکنگ نواز شریف، از اٹ پاسبل ان پاک پروٹیسٹ وداؤٹ اینی آرمی سپورٹ؟ یہی صاحب یہی بات میں کئی دنوں سے بار بار کر رہا ہوں کہ بالکل نواز شریف کے پیچھے پاکستان آرمی کے کچھ لوگ ہیں. یہ انفارمیشن بھی ہے اور یہ دکھائی بھی دیتا ہے، ورنہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ 1.5 سال بعد اس طرح دھڑلے سے بول رہے ہیں اور اوپر تلے بول رہے ہوں. یہ بات طے ہے کہ باجوہ اور ISI کے چیف کے ساتھ نواز شریف اب نہیں بیٹھ سکتے، وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن پالیٹکس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ بھی جائیں. پالیٹکس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے کلچر میں ایک بات، خاص طور پر جو وہاں کا پنجابی کلچر ہے، اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے. میں ہر بار کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عزت آنی جانی شاہ ہے، بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے. یعنی عزت تو آنی جانی شاہ ہے، بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے. تو بڑی آسان پنجابی ہے، میں نے پھر بھی اس کا ہندی اردو میں ترجمہ کیا. تو وہاں پہ کچھ بھی پاسبل ہے، لیکن اپیرنٹلی اتنی شدید لینگویج ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے بعد فوج میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں گی. اور بھی کویسچنز آ رہے ہیں. اور کویسچن ہے کہ ہو آر ریڈیکلائزنگ مسلم کڈز ایوری ویئر؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیے، یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارے اندر کا، یعنی مسلم کمیونٹیز کے اندر کا ایک کرائسس ہے. ہم نے اپنے مسلمس نئے کڈس کو آل اوور دا ورلڈ، چاہے وہ بھارت میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، اور خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں، ہم نے ان کو وکٹم ہوڈ کا کارڈ دیا ہے، بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. امریکہ میں جو مسلمز رہ رہے ہیں، خود امریکنز ہیں، امریکن بورنز ہیں بچے، میں جانتا ہوں بہت سارے میرے دوستوں کے بچے ہیں، ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے. میرے اپنے دوست اب وہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں پرانے، جو ہمارے ساتھ پڑھے لکھے ہیں اسکولوں کالجوں میں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ امریکہ نے بڑا ظلم کیا مسلم سماج میں. تو بھائی اگر ظلم کیا تو میں اپنے ان سے دوستوں سے، پرانی میری فرینکنس ہے، میں کہتا ہوں یار پھر کیوں رہتے ہو یہاں پہ؟ چھوڑو پھر امریکہ کو، جاؤ واپس. ٹھیک ہے، آج کل کینیڈا میں تھوڑی سی وہ لبرل گورنمنٹ ہے، ان کے حق میں بات ہوتی ہے، تو لیکن اس ویسٹرن کلچر کو کینیڈا بھی اس کا حصہ ہے، وہ اس کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر کیا آپ کا مقصد ہے یہاں رہنے کا؟ یہی یورپ میں مسئلہ ہے. تو وہ جو ایک وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہے، یہ اس لیے نہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل کارڈ ہے، یہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں. اچھا، اگر ہے بھی ایسی فیلنگ آپ کی، تو آپ اپنے کنٹریز کو، جہاں سے آئے ہیں آپ، افغانستان سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، عراق سے آئے ہیں، سیریا سے آئے ہیں، آپ ان کو ڈیولپ کریں. پھر کہتے ہیں جی ویسٹ ہی نہیں کرنے دیتا ڈیولپ، ہمارے یہاں کرپٹ لوگ بٹھا دیتا ہے. یہ عمران خان تو آپ ہی کا تھا نا، جو پاکستان کے اسلامسٹ ہیں، یہ ویسٹ نے تو نہیں بٹھایا تھا. تو کیا کیا؟ جہاں پہ کنٹری تھا اس سے بھی پیچھے گیا نا واپس.
کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی لاجک، نہ شاید آپ کو سمجھ آئے گی یہ لاجک۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، عمران خان ریڈیکلائز کر رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ یہی پوری کی پوری کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ ریڈیکلائز کر رہا ہے۔ وہی بدقسمتی سے پریزیڈنٹ میکرون نے کہا کہ کرائسس ان اسلام، وہی ہے کہ یہ کرائسس پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ پوری دنیا کے ساتھ انکمپیٹیبلٹی بنی ہوئی ہے۔ وہ جو ایک ہم پرانے زمانے میں جب کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا، ڈاس کی ونڈو آئی تھی، آج 21ویں صدی میں ونڈو 10 پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک کمپیوٹر آپ سامنے رکھ دیں کہ یہ بھی اب ڈاس کے ونڈو کو ہم آج کی سافٹ ویئرز کے ساتھ پلین کریں گے، تو کیسے ممکن ہوگا؟ دس از کالڈ انکمپیٹیبلٹی۔ یہی کرائسس ہے۔ اس انکمپیٹیبلٹی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس انکمپیٹیبلٹی کو دور کرنے کا فائدہ سب سے زیادہ مسلمس کو ہوگا۔ وہ ماڈرن زمانوں میں آئیں گے، اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنائیں گے اور آگے چلیں گے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے بننا ہی نہیں ہے کمپیٹیبل، ان کے لیڈرز کا۔ تو دس از سو سیڈ۔ ڈگری آ جاتی ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری آ جاتی ہے، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، بدقسمتی سے موسٹ آف دیم کا مائنڈ سیٹ وہی کا وہی رہتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ اگر ان پڑھ ہوں، الٹریٹ ہوں تو میں سمجھوں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بھارت میں، پاکستان میں، عراق میں، سیریا میں آپ الٹریٹ مسلمانوں سے مل لیجئے جو بظاہر بیچارے افورڈ نہیں کر سکے اسکولوں میں، وہ زیادہ انلائٹنڈ ہیں۔ وہ ہے ہی نہیں اس پولیٹیکل یہ جو میس چل رہا ہے اس میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو اپنی روزی روٹی کے چکر میں۔ بہرحال یہ ہے آپ کے سوال کا کچھ لمبا جواب، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں۔ ڈیوڈ گارشیا جی نے پوچھا کہ آئی ہرڈ پاکستان از گیونگ اوے کپل آف آئی لینڈ اینڈ آر لینڈ ٹو چائنا، از دیر اینی ٹروتھ ٹو اٹ؟ ڈیوڈ صاحب، یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، اور پاکستان تو آلریڈی چائنا کو کشمیر کا بہت بڑا حصہ 60s میں دے ہی چکا تھا، اور وہ ابھی بھی چائنا کے قبضے میں ہے۔ تو اس طرح کے آئی لینڈ دینے کی بات چیت بہت چل رہی ہے، اور پاکستان دینا افورڈ تو نہیں کرتا، پاکستان کی اپنی سوورینٹی کو خطرہ ہوگا، لیکن چائنا نے جو قرضے ورضے دیے ہوئے ہیں اس کا بھی پریشر ہے کہ بھئی آپ ہمیں جتنی بھی زیادہ ہم آپ کے اوپر ٹیریٹوریل کلیم کر سکیں وہ کریں۔ تو بہت ٹینشن ہے، یہی جنگ ہے جو پاکستان آرمی کے اندر چل رہی ہے انفیکٹ، اور اسی جنگ کے نتیجہ میں نواز شریف بھی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف ان کے ایک طرح سے پپٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جب جو کنٹریز کرائسس میں ہوتے ہیں پھر اس طرح کی گیم تو وہاں پہ چلتی ہے، لیکن نواز شریف کے ایسا کرنے سے کچھ ضرور بہتری ہوگی، چونکہ اس وقت عوام اس پپٹ پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھوں جس طرح پس رہی ہے بری طرح، وہ شاید باہر آ سکیں۔ آپ ہمارے اسٹرانگ اوپینین سن رہے ہیں بلا تکلف لائیو سپر چیٹ میں، اور بات چیت ہم بہت ہی لوڈڈ ایجنڈا میں ایز یوزول آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں بہت سارے کمنٹس بھی دے رہے ہیں۔ گریش کمار بلور صاحب، ہمیں ان کی ای میل بھی ملتی رہتی ہیں، ہر بار یہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں۔ تو ان کا کویشچن ہے کہ CAA پاکستان کے ٹوٹنے کے لیے یوزفل ہوگا؟ میں پورا سوال گریش بھائی کا سمجھ نہیں سکا۔ ایک تو CAA کے وہ جو بھارت میں تھا بل تھا اس کی بات تھی، تو بہرحال بات گریش صاحب یہی ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات میں نہیں کرتا۔ وہ تو پاکستان پہلے بھی 1971 میں ٹوٹا تھا، اور پاکستان کی آرمی ہی اس کو توڑنے کی ذمہ دار تھی، اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرز بھی کسی حد تک ذمہ دار تھے، جو مسٹر بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے مینڈیٹ نہیں مانا تھا۔ وہی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ، یہ صرف آرمی کا نہیں ہے، عام وہاں کے لوگوں کا بھی ہے۔ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ نہیں مانا تھا، ٹوٹ گیا۔ اب مہاجر بھی اپسیٹ ہیں، بلوچ بھی اپسیٹ ہیں، پشتون بھی اپسیٹ ہیں، اور اب تو پنجابی بھی اپسیٹ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے بلوچوں کا جو وہاں پہ حال ہے وہ کتنا ہی افسوسناک ہے، کتنا ہی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی کل ہی کے اپوزیشن کے جلسے میں بلوچستان کے حوالے سے مجھے ایک تھوڑا سا اچھا لگا پہلو، کھل کے باتیں ہوئی مسنگ پرسنس کے حوالے سے۔ مریم نواز شریف نے باتیں کی، نواز شریف نے باتیں کی۔ ایٹ لیسٹ بلوچستان کے جو بیچارے
जिसे कहते हैं परसिक्यूटेड लोग, और उन परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ के जो मिसिंग पर्सन हैं उन पर अपोजिशन पार्टी ने बात तो की। मैं आपके सवालात के जवाब आगे जाकर देखूंगा। आखिर में मैं इस शो में वो वीडियो आपको ज़रूर दिखाता हूँ मिसिंग पर्सनस के हवाले से। गुमशुदा अफराद का मसला आज भी है, हमारे हम वतन आज भी उठाए जा रहे हैं। कुछ पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मैं जब भी गुमशुदा अफराद की दुखी माओं, रोती हुई बहनों, बेटियों और परेशान हाल बच्चों को देखता हूं तो बेहद तकलीफ होती है। कब तक ये सब कुछ जारी रहेगा? कब तक हमारी रियासती ताकत खुद अपनों के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी? कब तक हम पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरियों पर बगावत और गद्दारी के इल्जामात लगाते रहेंगे? ख़वातीनो हजरात, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि बलूचिस्तान के लोग कैसे कैसे मसाइल का शिकार होते रहे हैं और आज भी किन मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है, नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता है। थैंक यू नवाज शरीफ। मैं आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने उन बेकसूर मासूम मिसिंग पर्सनस के बारे में खुल के बात की, चूँकि आप पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगरचे आपके ज़माने में आप 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, इन बलोचों की ज़िंदगियों के बारे में कोई रिलीफ नहीं हुआ था, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं थे जितने आज हैं। लेकिन एटलीस्ट आज आप खुल के बोले हैं। इतना कभी आप खुल के मिसिंग पर्सनस के हवाले से पहले नहीं बोले थे। कम से कम ये शुक्रिया तो करना आपका बनता है। अब जब कभी आप या आपकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो फिर हम देखेंगे कि आप इस पे कितना अमल करते हैं। अगर अमल किया तो हम अप्रिशिएट करेंगे, नहीं अमल किया तो हम आपको डबल कसूरवार करार देंगे, क्योंकि आपने बात भी की और फिर अमल अगर ना हुआ तो फिर आप मीडिया, हमारे जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया के कोर्ट के कटहरे में होंगे। हमारा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसका सुपर चैट आपके साथ चल रहा है। आप हमें हर हवाले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स अब हो चुके हैं। पेपॉल पे जो हमारा अकाउंट है, जिसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आ रही है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होती है, और पेपॉल के हमारे अकाउंट paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर 24/7 आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी ये जो तमाम कंट्रीब्यूशंस हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे सामने, मानिक जी का क्वेश्चन हमें कंट्रीब्यूट भी किया। थैंक्स मानिक जी। विल नवाज मेंटेन एग्रेशन अगेंस्ट आर्मी आफ्टर ही गेट इलेक्टेड? आई थिंक ही जस्ट डूइंग दिस टू गेट इलेक्टेड। व्हाट डू यू थिंक? देखिए मानिक जी, पाकिस्तान में इलेक्ट होने के लिए इस तरह की बयानबाजी का तो कोई फ़ायदा नहीं होता फ्रैंकली, चूँकि वो इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ ही जाती है। आप इस तरह की बयानबाजी से इलेक्ट नहीं होते। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ जो ये कह रहे हैं उनके दिल में भी है, उनका वो दिल से ये बातें कहने भी चाहते हैं, मगर उनके पीछे आर्मी के ही और कुछ इंटरनेशनल पावर्स उनके पीछे हैं, और उनकी वजह से उनमें ये हौसला पैदा हो रहा है। इसलिए वो बड़े डिटरमिन्ड तरीके से ये बातें कर रहे हैं। तो वो या उनका सेटअप उनकी पार्टी का बनेगा आइंदा कुछ आने वाले होपफुली महीनों में या एक आध साल में, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो जो बातें करते हैं कितना इस पे अमल होता है। मैंने अभी पीछे कहा, ये बात तो साफ नज़र आता है कि ISI के चीफ और चीफ द आर्मी स्टाफ के साथ उनकी हमें नहीं बनेगी अगर वो या उनका सेटअप जीता तो। लेकिन देखते हैं क्या होगा। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे साथ सामने। हेलो ब्रदर एक अकाउंट है यूट्यूब का, उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान एंड टर्की मिल के फ्रांस को इकोनॉमिक बाइकआउट करके हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मिल के 1 ट्रिलियन इकॉनमी रखते हैं। देखिए, फ्रांस की उन दोनों की 1 ट्रिलियन इकॉनमी होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इस वक्त, लेकिन वो तो ओवरऑल है ना। वो कोई मतलब टमाटर तो फ्रांस से नहीं जा रहे, या गंदम जो लोगों की आम ज़रूरत है, या जो घी है वो तो नहीं जा रहा ना फ्रांस से।
تو فرانس سے تو بیوٹی کی جو بڑی بڑی پروڈکٹس ہیں وہ ایک فرانس ان کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اور اس کے علاوہ فرانس ویپنری انڈسٹری کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے اور ایکسپورٹر ہو سکتا ہے، لیکن ویپنری انڈسٹریز میں تو فرانس آلریڈی پاکستان کو کچھ نہیں بیچ رہا۔ ٹرکی نے آلریڈی کہا ہے کہ ہم تمام تعلق ناطے ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فرانس اور یورپین یونین مل کے کتنا کہ اکنامک سیٹ بیک کو برداشت کر لیتے ہیں، یا ان کی جو بزنس کارپوریشنز ہیں وہ کتنا برداشت کر لیتی ہیں، اور اپنے کانسٹیٹیوشن پہ وہ کتنا کھڑے رہتے ہیں۔ دنیا میں یہ بہت مشکل ہو چکا ہے اب اکنامک اور ووٹ بینک کی پالیٹکس میں۔ اب گورنمنٹس جو ہیں، ویسٹرن گورنمنٹس، انہی پہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ہمیں کتنے ووٹ پڑتے ہیں کمیونٹی سے، اور کتنا فنڈ ریز ہوتا ہے، اور کتنا ہمارا بزنس، ہماری کارپوریشنز کا ہرٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ دونوں مل کے، آپ کا جو کویشچن تھا، یہ دونوں مل کے کوئی فرانس کی اکانومی کو بالکل ہٹ نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ان دونوں کی کوئی ٹریلین کی ہے بھی اکانومی، جو مجھے نہیں پتہ، اگر ہے بھی تو وہ فرانس سے تو بہت تھوڑی پروڈکٹس لے رہے ہیں، باقی چیزیں تو ان کے اپنے کھانے پینے کی، ان کی اپنی زندگی کی ہیں، تو وہ اس طرح چل رہے ہیں۔ آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی سپر چیٹ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کویشچنز مسلسل آ رہے ہیں۔ امر پاٹل جی کا ہے، واٹ ول بی اسٹریٹجک الائنس آؤٹ کم آف پاکستان اینڈ ٹرکی آن انڈیا، وٹ ڈو یو تھنک؟ کوئی میٹر نہیں کرتا پاکستان اور ٹرکی کا کیا کوئی الائنس، اول تو پریکٹیکلی ہے ہی کوئی نہیں، اور ان کا الائنس کیا کر لے گا؟ پاکستان کا الائنس پریکٹیکلی تو چائنا کے ساتھ ہے، چائنا پاکستان ساتھ ساتھ ہیں، اور انڈیا ادھر ساتھ ہے، تو وہ کیا بھارت کا کر سکا ہے؟ نہ وہ کر سکے گا، اور نہ ہی دنیا ایسا کرنے دے گی۔ میں چائنا کی بات کر رہا ہوں، ٹرکی کو تو ہو کیئرز اباؤٹ ٹرکی، فرینکلی۔ ٹرکی کے طیب اردوغان اپنا میس کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یو ایس کے الیکشن کے رزلٹس کے بعد دنیا کا نقشہ کیا بنتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد یو ایس کے الیکشن پر 1-2 منٹ صرف بات کرتا ہوں، جڑی ہوئی ہے بات چیت۔ یو ایس کا الیکشن اگلے ہفتے، اس کے ووٹ نومبر 3 کو پڑیں گے۔ اب تک بہت سارے ووٹ پڑ بھی چکے ہیں، اور جو بتا رہے ہیں اسٹیٹسٹکس، بہت بڑی جو ووٹنگ ہے نمبرز میں ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور جو بائیڈن بھی انٹرنیشنل پالیسیز پہ کم بات چیت کر رہے ہیں، اگرچہ ڈیبیٹ میں تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے، ٹرکی کا بھی ذکر نہیں آ رہا، پاکستان کا بھی ذکر نہیں آ رہا، صرف چائنا کا فوکس ہے، نارتھ کوریا کی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے، نیٹو پہ تھوڑی بہت بات ہوئی۔ لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ زیادہ وہاں کا الیکشن اس وقت کووڈ پہ ہے، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے یہ بہت بڑے مدعے ہیں وہاں پہ۔ جب یہ الیکشن ہو جائے گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں یا جو بائیڈن اینڈ کمپنی آتی ہے، جو کچھ بھی ہونا ہوگا وہ بعد میں تو پینٹاگون نے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ وہ پھر پالیسیاں اس الیکشن کے بعد جو ابھی دبی ہوئی ہیں، کیا صورت وہ کلیئر لے کے سامنے آتی ہیں۔ آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ امریکن پالیسیاں کیا ہوں گی۔ بھارت کے ساتھ الائنس چلتا رہے گا، چین کو کنٹین کریں گے، جو بھی پارٹی جیتی وہاں پہ، لیکن پھر اس کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ امریکنز کیا اپنا پوائنٹ آف ویو لاتے ہیں، اس کا بھی کافی ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بھارت امریکہ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ الائنس ہے، سب کچھ ہے، بھارت ایک بہت ہی سوورن انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ اگر امریکن کچھ باتیں انہیں سوٹ نہ کری تو وہ اپنے طور پر ڈیسیجنز آلریڈی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں، آخر میں ہم کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے اگلے کچھ منٹس میں۔ سر، آپ کی بک رنگ محل کیسے خریدی جائے؟ تھینک یو اس سوال کو پوز کرنے میں۔ میرے دوست کچھ میری نئی جو ناولز ہیں ان کا بھی اس وقت ہندی میں ٹرانسلیٹڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو رنگ محل ہے یہ امیزون پہ غالباً موجود ہے، بھارت میں ہی یہ پبلش ہوئی تھی۔ اس کا ہندی میں جو ہے نریٹو، اردو میں بھی بھارت میں پبلش ہوا تھا، وہ اب اویلیبل نہیں ہے۔ کووڈ کا زمانہ گزرے گا تو میں بھارت آؤں گا، پبلشرز کے ساتھ بیٹھوں گا، کتابیں چھپوں گا، لیکن میرے جو انفارمیشن ہے وہ ہندی میں اویلیبل ہے امیزون پہ، آپ بھی ٹرائی کیجئے۔ اور تھینک یو فار ریمائنڈنگ می فار دس تھنگ۔ اس میں سومیہ بھاٹ جی کا کویشچن ہے، وٹ ڈو یو تھنک دا مسلم ورلڈ ول کنسیڈر ایز دیئر لیڈر 10 years فرام ناؤ، ٹرکی ان الائنس ود قطر اینڈ پاکستان اور سعودی؟
دیکھیے 10 سال بعد سومیا جی کیا ہوتا ہے، ٹرکی میرا نہیں خیال کہ قطر کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ ان کا کوئی الائنس ہوگا. ٹرکی کی یہ جو اس وقت اردوغان کی گورنمنٹ ہے یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے، عربوں سے بھی آئسولیٹ کر رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کی کتنی نبھے گی وہ میٹر بھی نہیں کرتی فرینکلی. خود عمران خان کے اپنے فیوچر کا نہیں پتہ. 10 سال کے بعد پاکستان کا کیا فیوچر ہوتا ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی انٹیلیجنسیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کنٹری کو آگے کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. چونکہ اب تک جس سٹیج پہ لائے ہیں وہ تو کوئی اچھی سٹیج نہیں ہے، ان کے اپنے لیے اچھی سٹیج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کے لیے یا ریسٹ آف دی ورلڈ کے لیے پرابلم ہے، میں صرف ان کے اپنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کے اپنے لیے کتنی بری سٹیٹ ہے. اکانومی برباد ہے، لوگ پریشان ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ابھی اتنا برا حال ہے، 10 سال بعد اگر اسی طرح چلتے رہے تو بہت ہی برا حال ہوگا، اور اگر سدھر گئے تو اچھا ہوگا حال. اور طیب اردوغان صاحب اگر ترکی والے وہاں پہ کوئی پرانی کوئی ماڈرن سوچ رکھنے والی گورنمنٹ آ گئی جیسے ہوا کرتی تھی تو شاید بہتر ہو جائے گا، ورنہ یہ ٹرکی کا بھی برے سے برا حال ہوتا چلا جائے گا. کویشچنز بھی آ رہے ہیں اور آپ ہمیں paypal.me/TagTV International پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ تارون بھولا جی کے کویشچن بھی آیا. بہت ہی ریگولر کنٹریبیوٹرز ہیں، ہمیں ریگولرلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایک شو میں کئی بار ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. کویشچنز بھی ہوتے ہیں، ان کے کمنٹس بھی ہوتے ہیں. وائی پاک اسٹیبلشمنٹ ڈزنٹ ٹیک کنٹرول آف پالیٹکس اوپنلی انسٹیڈ آف پٹنگ دیئر اون پپٹ ان دا فارم آف فیک ڈیموکریسی. دیکھیے سر تارون بھائی، 73 ایئرز میں کوئی آلموسٹ 33 ایئرز میں تو ان کے ڈائریکٹ مارشل آ رہے ہیں، اور 40 ایئرز میں یہ پیچھے ہوتے ہیں اور آگے کسی کو کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. آپ نے کہا کیوں نہیں کنٹرول لیتے، وہ پھر دنیا ان کو IMF ورلڈ بینک اس طرح وہ پھر قرضے نہیں دیتے ان کو، تو پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ فرنٹ فیس پہ کسی کو لائیں. لیکن اس بار جو فرنٹ فیس لائے تھے اس فرنٹ فیس کے لانے سے ان کے سارے وہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو گئے. اب وہ فرنٹ فیس بھی کام نہیں کر رہا. تو خود اگر یہ فرنٹ پہ آتے ہیں تو وہ بالکل ہی کام نہیں ہوگا. ملک کی ہر چیز بیٹھ جائے گی، انٹرنیشنلی ہر چیز بیٹھ جائے گی. اور جو فرنٹ فیس لائے ہیں وہ اس نے بھی ان کو بیکورڈ کر دیا ہے. تو اب یہ فرنٹ فیس بدلنا چاہ رہے ہیں. تو یہی اس آپ کے کویشچنز کا میرا انالیسز ہے، اور آئی ایم شیور کہ میں نے پوری بات کر دی کہ یہ ہے وجہ ان کی، ورنہ یہ بیٹھے ہوں اپنے انہی بلوں اور بوٹوں کے ساتھ فرنٹ پہ ہی آ کے بیٹھے ہوں. بہت بہت شکریہ بولا جی. ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس ریگولرلی کنٹریبیوٹ کرنے والے کویشچن ان کا ہے واٹ از دا ڈس ایڈوانٹیجز فار پاکستان ٹو ناٹ کم آؤٹ فرام گرے لسٹ اسٹل دے ٹیک اٹ سیریسلی فار دس. دیکھیں دو باتیں آپ نے پوچھی کہ کیا یہ سیریسلی لیتے بھی ہیں گرے آؤٹ سے باہر نکلنے کی. فرینکلی سیریسلی کوئی نہیں لیتے. آئی واش تھا، لیکن ان کو چونکہ ہارڈ ہٹ ہو رہے ہیں، وہ اب آپ کا پہلا جو پارٹ ہے وہ میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں. اس کا نقصان یہ ہے کہ وہی جو انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں وہ پھر ریٹنگ کی وجہ سے پاکستان کو ایزیلی قرضے نہیں دیتے. پاکستان کی اکانومی جو ہے سیڈلی وہ قرضوں پہ ہی چل رہی ہے، پروڈکشن تو ہے کوئی نہیں. تو اب یہ اپنی جگہ پہ پاکستان کے لیے چنتا کی بات ہونی چاہیے کہ 73 سال تک قرضوں سے چل رہے تھے. اتنی بری اکانومی پہلے نہیں تھی، کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوٹی ہوتی رہتی تھی، مگر ان 2 سالوں میں تو پروڈکٹیوٹی کا نام و نشان نہیں رہا. تو اس لیے اب ان کی چنتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، چونکہ گرے لسٹ میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی. اور بھی کویشچنز آ رہے ہیں، اور paypal.me/TagTV International کے رائیں آپ ہمیں 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جے بردواج جی کا کویشچن ہے آئی تھنک ریلیجیس اسٹڈیز شوڈ بی ٹاٹ آفٹر گریجویشن، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس، کین اٹ بی ہیلپ فل. بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیے ریلیجیس اسٹڈیز جو ہوتی ہے نا وہ پڑھائی جائیں گریجویشن کے بعد یا پہلے، یہ بات کی بات ہے. اس سے زیادہ جو چنتا کا مسئلہ ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے. اگر آپ ریلیجیس اسٹڈیز نہ بھی پڑھیں گے تو آج کے انٹرنیٹ کے زمانے میں آپ کو انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو آپ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر آپ کا ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہے تو آپ اس کے مطابق پڑھتے ہی رہیں گے.
اور پھر جب آپ کو ریلیجیس اسٹڈیز پڑھائی جائیں اس میں جھوٹ پڑھایا جائے، یہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یعنی لائز ان میں ہو، غلط ہسٹری ہو، دوسروں کے بارے میں ہیٹرڈ ہو، اپنے بارے میں کہ ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں، ہم صرف جنت ہم کو ملنی ہے، کسی کو نہیں ملنی، باقی دنیا کافر ہے. تو یہ جو اسٹڈیز ہیں آپ چاہے پہلے پڑھیں چاہے بعد میں پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا یا جب تک آنیسٹ اسٹڈیز نہیں آئیں گی، بات نہیں بنے گی. تو جے جی یہی میرے آپ کے سوال کا جواب ہے. ہم بالکل آخر میں آ چکے ہیں. گریش کمار بلور جی، ای میلز بھی ان کی آتی ہیں اور کویسچنز بھی، کنٹریبیوشنز بھی ہر بار دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. 10-year Indian Hindu kids never know about Yahudi this, but same aged Muslim know about Israel in our country. دیکھیے گریش جی، بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو انڈین ہندو کڈز ہیں ان کو اسرائیل کا نہیں پتہ ہوتا سالوں سال تک. تو وہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری جو بھارتی ہندو کمیونٹی ہے وہ موسٹ سیکولر یا موسٹ جو ہے نا وہ پرواہ نہ کرنے والی ہے. لیکن اب ان میں بھی یہ دھیان آ رہا ہے، جو اچھی بات ہے کہ اپنے بارے میں، اپنی سویلائزیشن کے بارے میں اویئرنیس تو ہو. یہاں میں نے ابھی سیکولر ورڈ برتا، وہ میں نے سیکولر پالیٹکس والا ورڈ نہیں برتنا چاہتا، وہ ڈفرینٹ ہے، وہ تو ایک ڈرامہ ہے. یہاں سیکولر میں نے ٹرو میننگ میں برتا ہے، وہ یہ کہ جو ہماری ہندو سویلائزیشن کے بہن بھائی جڑے ہوئے ہیں وہ لیسٹ کنسرن ہوتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن میرا اب یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی اپنے ایشوز، اپنی سویلائزیشن پر کنسرننگ ہونا چاہیے. وہ اب اویئرنیس آ رہی ہے. تھینک یو گریش بھائی. اور ہمیں اور بھی کویسچنز آ رہے ہیں. انل جی کا ہے کہ وائی ایون ایجوکیٹڈ کلاس ان پاکستان کین ناٹ سی چائنیز تھریٹ اور ٹریپ بیکاز ایون دے نو اباؤٹ ایسٹ انڈیا کمپنی. وائی پاک لیڈرز آر سو شارٹ سائٹڈ اینڈ سیلنگ دیئر کنٹری. دیکھیے جو وہاں کی جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے پاکستان کی، وہ ویسے یہ چائنا کے تھریٹ کو سمجھ رہی ہے. لیکن جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، کل ہی نواز شریف نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ میں لگے ہوئے ہیں، وہ چند لوگ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اس نظام کو بگاڑ رہے ہیں. میں آخر میں نواز شریف کا وہ ضرور آپ کو ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے للکارا ہے ایک طرح سے پاکستان کے چیف دا اسٹاف اور ISI چیف کو. ذرا تھوڑا سا لمبا ویڈیو ہے، دیکھ لیجئے، پھر میں اس کے بعد ایک یا دو جو کویسچنز ہیں ان کو ایڈریس کروں گا. دیکھیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جو نواز شریف کا ہے. آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے. اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے. آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے. جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی. کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا. آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا.
क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया? इसके बावजूद आपकी ना सिर्फ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, बल्कि आपको आईएसआई के सरबराह का अजीम शान मनसब भी अता हुआ। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ ताकि वो आपकी नजरसानी की दरखास्त सुन न सके। वाह वाह, क्या किया आपने जनरल फैज। ये आपके हल्फ तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है, एक। आप पिछले कई सालों से बेधड़क सियासत में मुदाखलत किए चले जा रहे हैं। आपने अपने हल्फ के साथ बेवफाई की है। तो नवाज शरीफ खुल के बातें कर रहे हैं मिस्टर बाजवा और आईएसआई के चीफ फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, उनकी चार्ज शीट पेश कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आखिर में आपको इसलिए दिखाना चाहता था, जो शायद आपने पहले उनकी तकरीर में देखा हो। इस क्लिप में जो दूरियां हैं जहां से मैंने शो की बातचीत शुरू की थी और जहां पे मैं इख्तिताम कर रहा हूं, बढ़ चुकी हैं नवाज शरीफ की और इस फौजी एस्टैब्लिशमेंट के लीडर्स की। बातचीत आज आपने सुनी सुपर चैट में। आखिर में ये मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मुस्लिम्स विल बायकॉट फ्रांस बट नॉट लीव फ्रांस, प्लीज़ कमेंट। हल्की सी हंसी भी मुझे आई कि वाकई ही बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कमेंट भी है, और पूरा सिनेरियो आपने बता दिया भैया कि वो फ्रांस का बायकॉट की बात तो होगी मगर निकलेंगे नहीं। इससे मैं क्या जवाब दूँ आपको, आपने खुद ही जवाब दे दिया। और बहुत ही आखिर में अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं अपने प्रोड्यूसर शेख मोहम्मद अकनपात भाई से कहूँगा कि हमें दिखा दें। अब तक की जो आपने हमारी बातचीत सुनी उसको देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर आप हमें 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अविनाश जी का क्वेश्चन हम आखिर में ले रहे हैं। फ्रांस टू मेक लॉज अगेंस्ट रेडिकल मिलिटेंट्स, डू यू थिंक दिस डिसीजन इज़ एंटी मुस्लिम और डू यू थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फंडामेंटलिज्म? देखिए अविनाश जी, ये बिल्कुल नहीं है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, कुछ भी मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नहीं है। मुस्लिम्स को अपने ख़िलाफ़ कुछ भी समझना नहीं चाहिए, इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। हम इन मुल्कों में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस समेत हर जगह, भारत सबसे ज़्यादा खुली बाहें हैं मुस्लिम्स के लिए और हर एक इंसान के लिए। हम जो इस माइंडसेट में पड़े हुए हैं कि दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। और इंडिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी दुनिया का कंट्री है, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अब होल्ड रखना चाहिए। आप होल्ड रखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और सारी कम्युनिटीज़ को ग्रो करवाएं और उनको 21वीं सदी में लेकर आएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सुपर चैट लाइव ताहिर गोरा के साथ टैग टीवी पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम 2 रोज़ बाद फिर सुपर चैट में आएंगे। और कल का हमारा शो ख़ास तौर पर तिब्बत के हवाले से ज़रूर देखिएगा, इसी समय रात के 10 बजे भारत के समय के मुताबिक। हम ऑलमोस्ट डेली आपके साथ इस समय शो लेकर आ रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। और आखिर में फिर आपको याद दहानी, paypal.me/tagtv इंटरनेशनल, ये लिंक स्क्रीन पे भी आ रहा है, वीडियो में भी आप हमें इसके ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बार फिर आखिर में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आज का सुपर चैट देखने और सुनने का। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.